मेरी बीवी अक्सर ऑफिस से देर से घर आती। मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। मुझे लगता था उसका अपने बॉस के साथ चक्कर है। एक शाम में पीछा करता हुआ उसके ऑफिस पहुंचा। कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अपने बॉस के कदमों में बैठी थी। मैं गुस्से से अंदर दाखिल हुआ कि उसे तलाक दे सकूं। अचानक बॉस ने मुझे देखकर हाथ जोड़ दिए। मैं लाउंज में बैठा मेन दरवाजे को घूर रहा था। गुस्से के मारे मेरी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। मेरे दो मासूम बच्चे अपनी माँ को याद करते करते सो गए थे, लेकिन मेरी बीवी अभी तक नहीं आई थी। एक मर्द होने की हैसियत से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे 1000 दफ़ा बोला था तुम घर और अपने बच्चे संभालो, मैं कमा कर इस घर की कफालत करूँगा, लेकिन मेरी बीवी सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब चाबी से दरवाज़ा खुला और मेरी बीवी थकी हारी घर के अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो कुछ कहती इससे पहले ही मैं दहाड़ा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आज मुझे बता दो, तुम कब तक ये सब करती रहोगी? रात के 11 बज रहे हैं। तुम्हें होश है कि इज्जतदार औरत इतनी देर से घर में दाखिल नहीं होती। मेरी बुलंद आवाज़ पर वो बुरी तरह सहम गई। मैं मज़ीद बोला, अगर तुम्हें शादी के बाद इसी तरह जॉब करनी थी तो मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से अपनी ज़बान से समझा दिया था कि हम शादी के बाद लड़की से नौकरी नहीं करवाएंगे, मगर तुमने इतना हंगामा मचाया कि मजबूरन मुझे तुम्हें इजाज़त देनी पड़ी। मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रात के 11 बज रहे हैं। मैं एक इज़्ज़तदार मर्द हूँ जिसने हमेशा इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी है। तुम इस तरह रात के अंधेरे में घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। नौकरी की शुरुआत तुमने बहुत अच्छी रखी थी। तुम ठीक 6 बजे घर के अंदर होती थी। मेरे बच्चे तुम्हारी गैर मौजूदगी में पागल हो रहे हैं और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अभी के अभी इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे रही हो, ये मेरा हुक्म है। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। आप उल्टी बात मत करें, मेरे लिए ये नौकरी बहुत अहमियत रखती है। आप इतना नहीं कमाते कि हम सबका खर्चा बर्दाश्त कर सकें। घर का रेंट देना होता है, बिजली गैस का बिल देना होता है, बच्चों की तालीम का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत पैसे लगते हैं। आप अकेले ये सब मैनेज नहीं कर सकते। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से दहाड़ा, हर मर्द करता है, मैं भी करूँगा। मुझे डबल ड्यूटी करनी पड़ी। मैं डबल ड्यूटी करूँगा, लेकिन अब तुम नौकरी पर नहीं जाओगी। मैं मज़ीद पागल नहीं बन सकता। मेरे बच्चे तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत उदास हो रहे हैं। हर बच्चे को माँ अजीज़ होती है। मेरे बच्चे भी तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करके अब रो रहे हैं और ये सब अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी बोली, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात है मैं कल से टाइम का ख्याल करूँगी। आप बिला वजह मेरी नौकरी के पीछे नहीं लगें। इसकी बात सुनकर अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू थाम कर दीवार से लगा दिया। मैं उसकी आंखों में देखते हुए दहाड़ा। मैंने कह दिया, सानिया, अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, तुम सुबह ही इस्तीफ़ा दे रही हो। बस बहुत हो गया है। तुम्हें अपने घर और अपने शौहर को देखना चाहिए। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आज के दौर में 2 बच्चों की माँ को भी छोड़ दिया जाता है। तुम वही करवाना चाह रही हो मुझसे। मेरी बात सुनकर वो बोली, आपने कोई देख ली होगी, इसलिए तभी आप इस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी आपने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी नहीं की जितनी बदतमीज़ी आप आज कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी इतनी घटिया बात भी कर सकती है। वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही मैं गुस्से से दंदनाता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया। उसके मुंह लगना मतलब बिला वजह अपने घर का माहौल ख़राब करने वाली बात थी। वो अब इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई थी और मैं ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहता था। शक तो मुझे था, लेकिन मैंने अपने लबों से एक दफ़ा भी ऐसे अल्फाज नहीं निकाले थे। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी।
میں اس کا انتظار کمرے میں کرنے لگا لیکن وہ اتنی ڈھیٹ تھی، ایک دفعہ بھی کمرے میں نہیں آئی۔ اسے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں تھا جو اس کی یاد میں روتے روتے سوئے تھے۔ حالانکہ میں نے بولا بھی تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ایک دفعہ بھی کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ میرا دل میری اپنی بیوی سے خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اب اختلافات پیدا کر رہی تھی اور میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا یہ ہفتہ میں برداشت کروں گا، اگر یہ نہیں سدھری میں اس کے گھر والوں کو بلا کر بات کروں گا۔ اس طرح میں اپنے گھر کا سکون غارت نہیں کر سکتا۔ بس اب بہت ہو چکا ہے۔ پوری رات اس طرح کلستے کلستے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پہ ہی کھل گئی تھی۔ باہر سے بچوں کے چہکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی کھل گئے تھے۔ میں نے گہری سانس لی کہ یہ عورت اپنے بچوں کو کم از کم سمجھ رہی ہے۔ چپ چاپ اٹھ کر میں واش روم چلا گیا، فریش ہو کر باہر آیا۔ اگلا لمحہ حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بچے خاموش بیٹھے تھے، میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور بیوی غائب تھی۔ میں نے بچوں کو دیکھ کر ثانیہ کے حوالے سے پوچھا تو میرا بڑا بیٹا بہت ہی اداسی سے بولا، امی ناشتہ دے کر چلی گئی ہیں۔ حالانکہ میں نے اور چھوٹے نے ان سے بولا بھی تھا آپ رک جائیں، ناشتہ ساتھ کرتے ہیں، بابا سے مل لیں، مگر وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ اب تم دونوں مجھے سکھاؤ گی زندگی کیسے جینی ہے۔ اپنے بچوں کی بات سن کر میرا اپنا دل بھی اداس ہو گیا۔ میں نے اس کے سروں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور بولا کوئی بات نہیں، امی کو ضروری کام ہوگا، آپ دونوں ناشتہ کرو، پھر میں آپ کو اسکول چھوڑ کر آفس کے لیے نکل جاؤں گا۔ جن کے دونوں ماں باپ کام کرتے ہیں ان بچوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا بے حد مایوسی سے بولا، میری ایک دوست ہے آیت، بابا اس کی امی ابو بھی جاب کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا۔ میں فوراً قریب ہوا اور اس نے اپنے سینے سے لگا کر بولا، نہیں بیٹا، امی ابو آپ کو بالکل نظر انداز نہیں کرتے۔ جو ماں باپ کام کرتے ہیں انہیں ہی پتہ ہوتا ہے حالات کیسے ہیں۔ گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اسی لیے آپ کی امی جاب کر رہی ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے، لیکن میں بات کروں گا ان سے کہ آپ دونوں کو بالکل نظر انداز نہیں کریں۔ میرے کہنے پر بھی ان کی مایوسی ختم نہیں ہوئی تھی، بس سر مزید جھک گیا تھا۔ میں خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ زہر مار کر میں نے کچھ لقمے اپنے حلق میں اتارے تھے لیکن سکون کہیں بھی نہیں تھا۔ ناشتہ تناول کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کر اسکول پہنچ گیا۔ انہیں وہاں چھوڑ کر اب اپنا رخ میں نے دفتر کی طرف کیا تھا، لیکن دماغ میں ثانیہ ہی بسی ہوئی تھی۔ آخر ایسا کون سا کام تھا جو اپنی اولاد سے بڑھ کر تھا؟ رات 11 بجے گھر واپس آنا، صبح 8 بجے گھر سے نکل جانا، میں حیران ہو رہا تھا۔ دماغ میں اب کوئی طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے دفتر پہنچ گیا، خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا اور کام میں مگن ہو گیا، لیکن دل تھا کہ کسی چیز میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ دماغ میں صرف اور صرف میری بیوی ہی بسی ہوئی تھی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا کہ نہ میں خوبصورت بیوی کا انتخاب کرتا اور نہ آج میرے ساتھ ایسا ہوتا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں ہی گم تھا جب میرا ایک کولیگ میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے فرحان بھائی، کافی پریشان لگ رہے ہیں، 2-4 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ خوش نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آیا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں سب ٹھیک ہے، بس گھریلو کچھ مسائل ہیں، آپ کام کرو اپنا جا کر۔ اس وقت میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، ارے کیا بات ہے بتاؤ، میں آپ کا دوست ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے معاملے میں مدد کر دوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ میں نے اب غور سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی تھی، گھریلو مشورے ساجد کے پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں۔
میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو باس کے آنے کا امکان تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے بولا تم مجھ سے بریک ٹائم ملنا اور اس طرح بنا اجازت کسی کے کیبن میں نہیں آیا جاتا، فی الحال تم جاؤ۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور چلا گیا۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً دوپہر 1 بجے بریک ٹائم ہوا۔ میں فوراً کیبن کی طرف بڑھا۔ ساجد 2 لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لگانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ان دونوں لڑکوں کو نہ جانے کیا بولا کہ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئے اور میں فوراً اس کی طرف بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی بیٹھا فوراً بولا کیا بات ہے، آخر ایسا کیا کر دیا بھابھی نے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا دیکھو ساجد، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور میرا گھریلو معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا تم اس معاملے کا ذکر مذاق مستی میں بھی کسی سے کرو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، میں اکیلے اس کا حل نہیں نکال پا رہا، اسی لیے تم سے شیئر کر رہا ہوں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور بولا بے فکر ہو کر بتاؤ، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا اور وعدہ رہا کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ کہیں نہ کہیں مجھے اطمینان ہو گیا تھا مگر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہر شخص کے ساتھ بیٹھنے والا انسان بھروسے کے لائق نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے دوسروں کے راز بھی کھول دیتے ہیں۔ بس مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 1,000 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا بس تم اپنی زبان بند رکھنا، خدا کے لیے مجھے پسند نہیں میری باتیں آفس میں ہوں۔ وہ نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بات مجھ تک ہی رہے گی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا دراصل میں اور میری بیوی دونوں ہی جاب کرتے ہیں، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، ایک اچھی جگہ نوکری کر رہی ہے، لیکن کچھ دنوں سے بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ رات کو دیر سے آنا، صبح جلدی نکل جانا، بات کرنے پر اچانک غصہ کرنا، بچوں کے ساتھ بھی عجیب برتاؤ کر رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک پارٹی میں نے اس کا بے تکلفانہ انداز اس کے باس کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب سے ہی میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لیٹ ہوئی تھی لیکن مجھے اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر اب مجھے بہت پڑنے لگا ہے۔ شاید میرے دماغ میں اس کا باس بیٹھ گیا ہے۔ کیا میری بیوی کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ کیا میری بیوی مجھے چھوڑ کر اس رئیس آدمی سے شادی کر لے گی؟ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر جائے میں جی لوں گا، بلکہ بہت جلد دوسری شادی کر کے اپنی زندگی شروع بھی کر لوں گا، لیکن میرے دونوں بچے اپنی ماں سے بے حد مانوس ہیں۔ اگر وہ ان کی زندگی سے گئی وہ دونوں ٹوٹ جائیں گے اور میں نہیں چاہتا اتنی کم عمری میں ان دونوں کو کسی بھی قسم کا صدمہ ملے۔ میری بات سن کر ساجد چند لمحے خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا تمہارا معاملہ واقعی بہت پیچیدہ ہے، بھابھی جی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے بچے ان کے ساتھ مانوس ہیں انہیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور مزید بولا مگر وہ بالکل نہیں سوچ رہی اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ سب چیزیں واپس معمول پر آ جائیں؟ ساجد کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کچھ سوچ کر بولا تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا تم دیر سے آنے پر چیختے چلاتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ فوراً بولا اب سے یہ نہیں کرنا، تمہیں کسی بھی طرح اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا، اس کے ہر غلط قدم پر مثبت رویہ رکھنا ہوگا، یا تم ابھی نرمی سے پیش آؤ، اگر تب بھی بات نہیں بنے پھر تم معاملے کی تہہ تک پہنچو، یعنی سچائی سامنے لاؤ اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ماں نے کیا حرکت کی ہے اور پھر خاندان کو بتا کر انہیں طلاق دے دو۔ بے شک تمہارے بچے رل جائیں گے، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، مگر ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں پر سکون نہ ہو اور نہ ہی بھروسہ۔ یہ بول کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چلا گیا۔
जबकि मैं पत्थर का बन चुका था। क्या मुझे वाकई ऐसा करना चाहिए था? दिमाग में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। उसने कोई मनफी बात नहीं की थी। उसने बिल्कुल सही मशवरा दिया था कि पहले प्यार से मामले को हल करने की कोशिश करो, इसके बाद तुम जांच पड़ताल की तरफ जाना। इससे पहले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल अब भारी होने लगा था, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। शाम 8 बजे मैं अपना काम से फारिग होकर घर आ गया। मुलाजमा पहले ही घर में मौजूद थी। मुझे देखकर उसने सलाम किया। अपने हिस्से के काम वो मुकम्मल कर चुकी थी। मेरे दोनों बेटे लाउंज में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। छोटे वाला बाकायदा भागता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। एक 6 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, उसके लिए माँ बाप बेहद ज़रूरी होते हैं। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार किया और इन दोनों के पास ही आ गया। मुलाजमा अब जाने की तैयारियों में लग गई थी। वो तब तक यहाँ ठहरती थी जब तक हम दोनों में से कोई एक आ ना जाए, और अब मुझे अल्लाह हाफिज़ बोल कर चली गई। मैंने गौर से अपने बच्चों को देखा। वो अपना दिल मुझसे लगाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कोई बात हुई थी। मैं अपने बड़े बेटे को देखते हुए बोला, आप दोनों काफ़ी बदले बदले मालूम हो रहे हो। क्या बात है? किसी ने कोई बात समझाई है? सुबह तक तो वो दोनों बेहद मायूस थे, लेकिन अब इनका खिला हुआ चेहरा मुझे थोड़ा हैरान कर रहा था। मेरा बड़ा बेटा सर हाँ में हिलाकर बोला, दरअसल स्कूल में पीटी के इस दरमियान टीचर ने हमें कुछ बातें समझाई हैं, शुक्र करने के तरीके बताए हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाशुक्रापन करना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती। हमें हर छोटी सी छोटी नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आज हमारे पास ये नेमत मौजूद है, हो सकता है कल ये नेमत मैसर ना हो। हमसे बदतर लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके पास नेमतें कम हैं मगर वो खुश रहना जानते हैं। अगर अम्मी मसरूफ़ हैं तो बाबा हमारे पास हैं। हम क्यों खुश ना हों? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हम क्यों आपकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करके एक ऐसी मोहब्बत के पीछे भागें जो सिर्फ़ साया है, जिनके लिए सिर्फ़ काम अज़ीज़ है, हम नहीं। उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह पर पत्थर का बन चुका था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मेरा इतना छोटा बेटा ऐसी बातें कर जाएगा। मैं फ़ौरन बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अम्मी भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हैं, बस काम में थोड़ा उलझ गई हैं। आज वो आएंगी तो मैं उनसे बात करूँगा। वो दोनों इतना ही सुनकर बेहद खुश नज़र आने लगे। छोटे बच्चों के दिमाग में जो बात डाली जाए वो ताउम्र के लिए बैठ जाती है। साजिद ने कहा, तुम सच्चाई मालूम करो, इसके बाद अपने बच्चों को सच्चाई बताना। मैंने इस पल यही सोचा था कि अगर मेरी बीवी की सच्चाई मेरे सामने आई, मैं तब भी अपने बच्चों को उसकी सच्चाई नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उनके छोटे छोटे जहनों में बुरी बातें बैठ जाएं। खाना वगैरह तनावल करने के बाद मैंने उन्हें कहानियाँ सुनाकर गहरी नींद सुला दिया और ख़ुद लाउंज में बैठकर काम करने लगा। आज मैं तय कर चुका था कि अपनी बीवी की आमद पर गुस्सा नहीं करूँगा, बल्कि नरमी से पेश आऊँगा। अगर इसने मेरी बात सुनी तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि हालात के मुताबिक ढलना सीखो। हमें सब चीज़ें मैनेज करनी होंगी। शादी के बाद ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती, ख़ासकर बच्चों के बाद बेहतर होगा। अपने आप को बदलो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला हूँ। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। 10 बज गए थे। मेरी बेचैनी अब बढ़ना शुरू हो चुकी थी। मुझे अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं हर थोड़ी देर बाद खुद को समझा रहा था कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना, हर कीमत पर अपने आप को ठंडा रखना है। मुझे बैठकर आज इससे बात करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। मगर इस बात का बखूबी अंदाज़ा था, अगर वो रात को देर से घर वापस आ रही है तो बहुत थक चुकी होगी। लेकिन मैं क्या करता? मैं शौहर था, मेरी भी कुछ ज़रूरियात थी। मेरा भी दिल चाहता था कि अपनी बीवी के साथ बैठकर 2 घड़ी सुकून के गुजार लूँ, बाहर घूम कर आऊँ। अभी हमारी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था, लेकिन मेरी बीवी का इतना सर्द रवैया मुझे बहुत बेचैन कर गया। वक्त और गुज़रा और रात के 12 बज गए।
میرا اب دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کل وہ 11 بجے گھر میں داخل ہوئی تھی، آج 12 بجا دیے ہیں۔ حالانکہ کل ہم دونوں کے درمیان وقت کو لے کر کتنا جھگڑا ہوا تھا۔ میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ارادہ آج اس کے آفس جانے کا ہی تھا، مگر اسی پل گھر کا دروازہ کھل گیا۔ سامنے میری بیوی پریشان پریشان سی کھڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور سنجیدگی سے بولا، آپ نے وقت دیکھا ہے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، کیا یہ شریف عورتوں کا گھر آنے کا ٹائم ہے؟ میری بات سن کر وہ بے چینی سے بولی، میرے بچے ٹھیک ہیں، وہ سو گئے ہیں۔ اسے میرے سوالوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں نے کئی دنوں بعد وہی تڑپ دیکھی تھی جو اکثر اس کے لہجے میں پائی جاتی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر بولا، کھانا کھلا کر سلا دیا ہے؟ وہ بولی، کام بہت زیادہ تھا، فری ہونے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بات کی ہے مجھے جلدی چھٹی مل جائے گی، مگر فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں سب کچھ ٹھیک کرنے کی۔ آج اس کا لہجہ کافی تھکا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی، میں نے اسی پل اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ وہ بیزارگی سے بولی، میرا ارادہ جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، خدا کے لیے آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، پھر ہم بات کر لیں گے۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، بس میری بات سن لو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا انداز دیکھ کر وہ تھم سی گئی اور لاؤنج کے ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گیا، اس کے لیے کھانا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے اس عمل پر اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، حیرانگی سے آنکھیں بڑی ہو چکی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کھانا کھاؤ پھر ہم بات کریں گے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا، کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم میاں بیوی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، بھوک نہیں ہے؟ اگر کھانا کھاؤں گی تو دل بھاری بھاری ہو جائے گا، پھر صبح طبیعت نڈھال رہے گی، میں اب سونا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز کچا کچا تھا۔ میں فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، مجھے معاف کر دو، کل رات میں نے تمہارے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے لفظوں پر قابو رکھنا چاہیے تھا، آئندہ سے میں ان باتوں کا بے حد خیال رکھوں گا۔ خیر، اب ہم اپنے بچوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ جب بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہوں، تھک چکی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، بلا وجہ تم نے اس بات کو سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ کیا میں لیٹ گھر آتی ہوں، تم گھر جلدی آ جاتے ہو، بچوں کو سنبھال لیتے ہو، اس میں برائی کیا ہے؟ باپ کیا اپنا فرض نہیں نبھا سکتے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، بے شک میں سنبھال لیتا ہوں، ان کا خیال رکھ لیتا ہوں، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں، وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں، ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھ کر بات کر لو، اپنے وقت کو روٹین پر لے کر آؤ، اوور ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ڈیوٹی ٹائم ہے اسی میں کام کرو، ہمیں نہیں چاہیے زیادہ پیسے، جتنا آ رہے ہیں اتنا ٹھیک ہے۔ میری بات سن کر وہ مزید چڑ گئی اور غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، سب معلوم ہے مجھے، میں زیادہ کما رہی ہوں، اسی بات کی تو تمہیں جلن ہے، پتہ نہیں کیسے انسان ہو، تمہارا گھر چلانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں، لیکن تمہیں میری محبت نظر ہی کب آتی ہے؟ ہر مرد کا یہی حال ہے، بھاڑ میں جاؤ تم، مجھے تمہاری ان حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے میرے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، اور اس کو مستقبل سنوارنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ساجد نے بولا تھا، پیار سے بات کرو، میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، بار بار اس کے سامنے جھک رہا تھا، لیکن اس کا مزاج ہی نہیں مل رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا، معاملات کچھ اور ہیں۔
مجھے اب جانچ پڑتال کی طرف جانا ہی تھا۔ میں اپنے گھر کو اس طرح برباد ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کون سا بڑی عمر کا مرد تھا جو عورت کے چلے جانے سے ٹوٹ جاتا، یا مجھے کوئی دوسری عورت نہ ملتی۔ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا، اگر میری بیوی بے وفائی کر رہی ہے تو میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ میرے بچوں کے لیے ایک دوسری ماں آ جائے گی۔ میں اس طرح اپنی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ مجھے اب شدید غصہ آنے لگا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ رات کا 1 بجنے والا ہے۔ صبح 8 بجے تم کام کے لیے نکلی تھی اور اب بھی تم کام کر رہی ہو۔ اپنی صحت کا خیال بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بولی، کام کرنے میں کیا برائی ہے؟ اب تم کام چوری کرتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کام چور ہو۔ مجھے صبح ایک فائل باس کو دینی ہے، اسی پر کام کر رہی ہوں۔ تھوڑا بہت رہتا ہے، بس اسے مکمل کر لوں پھر سو جاؤں گی۔ تم آرام کرو۔ میں فوراً بولا، اسے رکھ دو، صبح اٹھ کر لینا، ابھی آرام کر لو۔ اتنا کام کرو گی تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ تم کیوں نہیں سنتی؟ مگر وہ میری بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے دماغ میں تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں آخر وہ کیا کر رہی ہے، مگر میں سر جھٹک کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ پہلے میری بیوی ہر وقت میرے پر دھیان دیتی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ کپڑے لے کر میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، میری فکر کرتی تھی۔ ایک مرد کو اپنی بیوی سے یہی سب چاہیے ہوتا ہے، لیکن اب جب سے وہ مجھے اور میرے بچوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی، ہم تینوں ہی حیران ہو گئے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح 7 بجے ہی وہ گھر سے نکل گئی۔ اب بھی مجھے بہت شدید غصہ آیا کہ تھوڑا بہت ہی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار لے۔ میری خیر ہے، لیکن ان کے دل معصوم ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی باتوں میں بہلا بہلا کر اپنے بچوں کو ناشتہ کروایا اور انہیں سکول ڈراپ کر کے میں سیدھا اپنے دفتر آ گیا، مگر مجھے ایک لمحہ بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ساجد کے پاس جاؤں، اس سے مشورہ لوں، لیکن میری ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب کیبن کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے راحت محسوس ہوئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بنا، تم نے بھابھی سے نرمی سے بات کی تھی؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور اسے رات کی تمام تر باتیں بتا دیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں چل رہی ہوں اور تمہیں بتانے سے کترا رہی ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی بے وفائی کر چکی ہیں۔ اب بہتر ہے تم جانچ پڑتال کرو، ان کے آفس جاؤ، ان کا اور ان کے باس کا رویہ لوگوں سے پوچھو، یا پھر رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑو۔ اب یہی ایک حل بچا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ یہ خیال میرے دماغ میں بھی کئی بار آیا تھا، لیکن میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب میں دینا چاہ رہا تھا۔ اور انسان کو اپنے ہمسفر کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہ پہلے کبھی معاملات حل ہوئے ہیں اور نہ اب ہو سکتے تھے۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ میں روزمرہ کی طرح آج بھی 8 بجے گھر پہنچ گیا۔ میرے بچے میرے انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ملازمہ مجھے دیکھتے ہی اپنا کام نپٹا کر چلی گئی۔ ہم تینوں آپس میں ہی مصروف ہو گئے۔ 10 بجے تک میں نے اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سلا دیا تھا۔ اب دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ 1 گھنٹہ مزید انتظار کروں گا۔ اگر وہ نہ آئی، میں آج اس کے آفس جاؤں گا، دیکھوں گا آخر وہ وہاں پر کیا کام کرتی ہے جو ہمیشہ اسے اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میرے سامنے ایک ایسی حقیقت آنے والی ہے۔ اب مجھے بچوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ اتنی رات کو اکیلے انہیں چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی ماں کو فون لگایا تو پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، خیریت ہے، اتنی رات کو فون کر رہے ہو؟
बीवी बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? मैं फ़ौरन बोला, अम्मी मैं बच्चों को लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप जाग रही हैं? वो बोली, हाँ मैं उठी हुई हूँ, लेकिन इतनी रात को क्यों? कल आ जाना दिन में, सुबह इन लोगों को स्कूल भी जाना होगा। मैं बोला, स्कूल जाना है लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आ रहा हूँ, आप बस बच्चे संभाल लेना, वापसी पर अगर मामला दुरुस्त रहा तो आपको सब बताऊंगा, अगर ना रहा तो फिर आप ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार रहें। मैं अब मज़ीद इस बेनाम रिश्ते को नहीं घसीट सकता। ये बोलकर मैं मोबाइल रखने लगा था, मगर इसी पल उनकी आवाज़ स्पीकर में गूंजी, क्या मतलब है तुम्हारा? बेनाम रिश्ता? तुम्हारी अपनी बीवी से लड़ाई हुई है क्या? मैं फ़ौरन बोला, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आपकी बहू ने लड़ाई की जड़ ढूंढ ली है। 1000 मर्तबा इसको समझाया है, इतनी रात तक बाहर काम ना किया करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ रही। उसको लगता है मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ूल बोल रहा हूँ। आज मैं उसको समझाऊंगा कि फ़ज़ूल नहीं बल्कि मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ। वो बोली, इस तरह गुस्सा करने से घर बर्बाद होते हैं। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। गुस्सा करके अपनी और अपनी बीवी की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। उनकी बात सुनकर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। मैं ज़ब्त किए हुए बोला, आप परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ, आप बच्चों का ध्यान रख लेना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। हकीकत से पर्दा उठ जाए तो अब बेहतर है, मैं अब मज़ीद अंधेरे में नहीं जीना चाहता। मोबाइल फ़ोन बंद किए मैं कमरे में आया, मेरे बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। मैंने बारी बारी दोनों को जगाया और उनके हमरा पार्किंग में आ गया। मेरे पास छोटी सी कार थी, दोनों को अंदर बिठाकर मैं सीधा अपनी माँ के घर की तरफ बढ़ गया। एक मुख्तसर मसाफत तय करके गाड़ी एक झटके से घर के सामने रुकी। दोनों को लिए मैं अंदर बढ़ा। सामने ही अम्मी परेशान हाल खड़ी हुई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरे पास आईं और मेरा हाथ थाम कर बोलने लगी, कुछ भी उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है, तुम्हारा हर हाल में साथ देती हैं। ऐसी औरतें बहुत कम मर्दों को मिलती हैं। अपना दिमाग दुरुस्त रखो, उल्टे सीधे ख्यालात पालने की ज़रूरत नहीं है। वो काम करने ही जाती हैं। मैंने सर नफ़ी में हिलाया और उन्हें देखते हुए बोला, नहीं अम्मी, इतनी रात तक कोई काम नहीं होता, आप बस मेरे बच्चों का ख्याल रखें, आज मैं उसका दिमाग दुरुस्त करके ही आऊँगा। ये तो आज मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर आज उसकी ज़िंदगी से उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं सोचकर बाहर आ गया और सीधा उसके ऑफिस की जानब बढ़ चुका था। गुस्से के मारे मेरी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, अगर मेरी बीवी का चक्कर अपने बॉस के साथ चल रहा होगा, मैं क्या करूँगा? क्या वाकई आज मैं अपना किस्सा तमाम कर लूँगा? क्या इतने साल जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, भूल कर उसे तलाक दे दूँगा? अगर मैंने उसे तलाक दे दी, मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सौतेली माँ कब तक उनका ख्याल रखेगी? मगर मैं ये सोचकर एक बार फिर सर झटक चुका था। जब सगी माँ ख्याल नहीं रख रही तो सौतेली माँ क्या ही रखेगी? मैं इन बातों को सोचकर अंधेरे में ही जी सकता। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं उसके ऑफिस पहुंच गया। मैं जैसे ही कंपनी में दाखिल हुआ, गार्ड ने मुझे रोका, मगर मैं उसे धक्के देकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे मेरी बीवी का फ्लोर मालूम था। मैं सीधा वहां पहुंचा। अंधेरा हर जानब फैला हुआ था। तमाम वर्कर जा चुके थे, सिर्फ बॉस के कमरे की लाइट जली हुई थी, यानी मेरी बीवी वहां पर मौजूद थी। मैं फ़ौरन इस कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बस एक ही दुआ कर रहा था कि जैसे ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे हैं, काश ऐसा ना हो। मैंने दरवाजे पर बेख्तियार खोला। सामने मेरी बीवी अपने बॉस के कदमों में बैठी हुई थी। मेरी आंखें ज़ब्त से लाल हो गईं। इन दोनों के दरमियान काफ़ी नज़दीकी थी। मैं गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये करने के लिए तुम रात देर तक ठहरती हो। मेरी आवाज़ सुनते ही वो दोनों यकदम होश में आए। मैं अपनी बीवी को देखते हुए बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, अभी के अभी
میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا مجھ جیسے انسان کے بس سے باہر ہے۔ میں فرحان ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی آگے کا جملہ بولتا جب اچانک میری بیوی کا باس میرے قریب آیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بنا جانچ پڑتال کیے جو منہ میں آ رہا ہے بولتے ہی جا رہے ہو۔ میں پیچھے ہوا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیوں طلاق نہ دوں؟ یہ آپ سے چھپ کر چکر چلا رہی ہے، مجھے اور اپنے بچوں سب کو بھول گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اسے چھوڑوں نہیں، اس عورت کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے قدموں میں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ بولے، تم اس کے شوہر ہو اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے غصے سے سر جھٹکا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر دھونس جمائیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں تم پر دھونس نہیں جما رہا، بے عقل انسان، تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو غور سے دیکھو، اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ میں نے اب ان پر سے نظریں ہٹا کر اپنی بیوی کو دیکھا، وہ جو نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ میں تھوڑا پریشان ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو تھاما، بے اختیار میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اب سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جو پریشان کھڑا ہوا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، فوراً اسے اٹھاؤ اور ہسپتال لے کر جانا ہے۔ 1000 مرتبہ تمہاری بیوی کو سمجھایا تھا کہ تمہیں سچائی بتا دے، جتنا جلدی ہو سکے تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے، لیکن دوست ہونے کے ناطے میرے منہ کو بند کیا ہوا تھا۔ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، اسکول ٹائم سے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہے، لیکن ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو تمہیں یا تمہاری نسل کو ٹھیس پہنچائے۔ تمہاری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، جس کی بدولت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ابھی یہ میرے قدموں میں بیٹھی منت کر رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں، تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ رات دیر تک کام کرنا، رات دیر تک یہاں ٹھہرنا صرف اسی لیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جوڑ کر اس دنیا سے جانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے تمہاری بیوی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو، دل نکال کر ہتھیلی میں دبوچ لیا ہو۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اپنی بیوی کو اٹھائے فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ایمرجنسی میں اسے داخل کروا دیا گیا۔ میں بالکل بے یقین ساکت کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا، وہ اتنی بڑی بیماری سے اکیلے لڑ رہی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے کیوں پڑ رہے ہیں، اس کے سر کے بال کیوں گر رہے ہیں، آخر اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کینسر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کے پاس اس کے پرس میں کافی دوائیاں دیکھی تھی، پوچھنے پر صرف اس نے یہی بولا تھا کہ یہ میری نہیں، میری امی کی ہیں، ان تک پہنچانی ہیں۔ میں بس خاموش ہو گیا، زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا، مگر اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ دوائیاں اس کی امی کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی۔ مجھے اب شدید رونا آ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر اس کے بہتر ہونے کی تصدیق کی اور مجھے احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا کہ ان کا خیال رکھا جائے، انہیں بھرپور نیند دی جائے، اگر یہ سمجھداری سے چلیں گی ان کا یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں فوراً اندر گیا، میری بیوی بالکل نڈھال ہو رہی تھی، میں چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پایا، بس اس کو سینے سے لگائے کافی دیر تک روتا رہا۔ چند لمحے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں، باس کو بولا بھی تھا آپ کو کچھ نہ بتائیں، مجھے پتا تھا آپ کی یہی حالت ہوگی۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہو؟ کیا میں اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل نہیں دے سکتا؟ میری بھی اتنی آمدنی ہے کہ میں تم سمیت اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتا ہوں، اگر نہیں رکھ سکا تو ڈبل نوکری کروں گا۔ کتنی دفعہ تم سے یہ بات بولی ہے لیکن تم سنتی ہی نہیں ہو، ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔
میں اسے لیے گھر واپس آ گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی طبیعت میں بہتری آنے کی بجائے طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاج کا خرچہ اس کے آفس والے ہی اٹھا رہے تھے۔ میں نے منع بھی کیا کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکتا ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ سب آفس کی سہولتیں ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہو رہا ہے تو یہ آفس ہی پر ہی ہوتا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ میں بڑے سے بڑے ہسپتال میں اس کا علاج کروا رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کر میری امی کے گھر شفٹ ہو گئے تاکہ میں آفس جب جاؤں تو پیچھے سے میری بیوی کا خیال رکھنے والا کوئی ہو۔ میں نے اپنی ماں یا بہن پر ذمہ داری نہیں ڈالی تھی بلکہ ایک نرس رکھی تھی جو میری ماں بہن کی نگرانی میں میری بیوی کا خیال رکھتی تھی۔ وقت گزرا اور ٹھیک 3 مہینے بعد میری بیوی مجھے اور میرے 2 معصوم بچوں کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس رات میں بہت رویا تھا، چیخ چیخ کر رویا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، لیکن اس کی حالت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آخر وہ اتنا مجھ سے کیوں دور رہتی تھی؟ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ پہلے ہی اپنا دل مجھ سے خراب کر دینا چاہتی تھی تاکہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائے مجھے زیادہ دکھ نہ ہو۔ لیکن اب مجھے زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزار ہی نہیں پایا۔ آج میری بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی پرورش میں خود کر رہا ہوں۔ میری بیوی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی، لیکن میں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، اتنی اچھی تعلیم دلوائی ہے کہ وہ بھی اب مطمئن ہوگی۔ میں سب سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمسفر پر شک کرنے کی بجائے اصل وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ شک انسان کے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے ہمسفر پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔